बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो जो है हम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में जो है जानेंगे, जो कि पीर साकिब रिज़वी मुस्तफ़ाई का बयान है। तो बयान शुरू करने से पहले जो है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो बयान स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखा कि खजूर की रस्सी में एक काले रंग के शख्स को लोगों ने परोया हुआ है और मक्के की गलियों में घसीट रहे। तो मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो लोगों ने कहा इसका नाम बिलाल है। तो मैंने कहा किस जुर्म की सजा इसे दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये एक नए दीन में दाखिल हुआ है और हम इसको मुनहरिफ करना चाहते हैं। कहते मैंने देखा कि वो जूं जूं घसीटते उसकी जुबान पर आहद आहद की सदा तेज होती चली जा रही थी। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। ये चंद लम्हों के लिए दिल बहलाने की कहानी नहीं है कि जिस मोहब्बत में सख्ती आई तो रास्ता बदल लिया। ये उन रास्तों का इन लोगों ने एहतमाम किया था और उन रास्तों के मुसाफिर बने थे कि रास्ते में पहाड़ भी हों तो ये चीर के आगे गुजर जाएं। बिलाल हबशी को उनका जालिम आका मारता है, कभी उनके हाथों में मेखें ठोंकता है, कभी जुबान पे तपते हुए कोयले रखता है, कभी रस्सी पांव में डाल करके ओबाश लड़कों के हाथों में देता है कि उसको घसीटे। कभी कुछ, लेकिन बिलाल हैं कि आगे से मुस्करा रहे हैं, आहद आहद का नगमा पुकार रहे हैं। किसी ने रुक के कहा, बिलाल ये अजीब तमाशा है, वो तुम्हें मार रहे हैं और तुम आगे से आहद आहद पुकार रहे हो। तो हजरत बिलाल बोले, तुम जाओ ना बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम तो मट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखो, ये कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की सदा खत्म नहीं होगी। मोहब्बत की ये अलबेली और अनोखी दास्तानें अहले ईमान रकम की हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दफा हजरत बिलाल को जो है वो काली मां का बेटा कह दिया था। अल्लाह अकबर। तो वो रोते हुए हुजूर के पास आए, कहा जब से इस्लाम लाया हूं कभी इतना दुखी नहीं हुआ। मैंने कोड़े खाए हैं, ज़रबें सही हैं, मैंने तपती हुई रेतों के ऊपर अपने आप को मशके सतम होते देखा और जुल्म सहे हैं, लेकिन कभी दुखी नहीं हुआ। आज दुखी हो गया हूं। कहा क्या हुआ? कहा अबू ज़र ने मुझे काले होने का ताना दिया है, काली मां का बेटा कहा है। तो मेरे रसूल ने फरमाया, जाओ अबू ज़र को कहो कि जिन खवातीन का मैं दूध पिया है उनमें से एक उम्मे ऐमन का रंग सांवला था। तो कहा जाके ये ताना अबू ज़र को कहो कि अपने नबी को भी दे। हजरत बिलाल जाते हैं और कहा हुजूर का पैगाम है कि मैंने उम्मे ऐमन का दूध पिया है, तो जो ताना मुझे दिया है हुजूर कह रहे हैं मुझे भी आके दे। अल्लाह अकबर। अब वो अबू ज़र बिलाल हबशी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि बिलाल तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम का दिया हुआ फैजान था। गुलाम की पोजीशन और हैसियत ये है अरब में कि आका का जूता धूप से उठाकर छांव में रखता है तो आका कोड़े बरसाता है कि तूने मुझे पूछा क्यों नहीं, सिर्फ इस बात पे। वो कहता है जी वो धूप में पड़े थे खराब हो जाएंगे, मैंने इसलिए छांव में रखे। वो कहता तू मुतकब्बिर हो गया, खुद सर हो गया, तुझे अपनी औकात याद नहीं रही, मेरे जूते को मेरे पूछे बगैर तूने हाथ लगाया, तेरे अंदर हिम्मत कैसे हुई है? ये है गुलाम की रुसवाई। जो गुलाम आका का जूता नहीं उठा सकता था, अब उस गुलाम की हालत बदलती है, दिन फिरते हैं, हालात तब्दील होते हैं। हुजूर मिराज से पलट के आए और आते ही बिलाल हबशी को बुला करके कहा, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है? मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुना है। क्या ख्याल है बिलाल फर्श छुट के फराजे अर्श पे नहीं चला गया होगा? जो गुलाम आका के जूते को हाथ लगाने का रवादार नहीं है, उसको दो जहां का सरदार कह रहा है मैंने तेरे जूतों की आहट को सुना है। तो जरा तसव्वुर तो करें हैं कि गुलाम कहां छुट के कहां चला गया। आप तारीख पढ़ें, फतह मक्का के दिन
جب حضور مکہ میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، بڑے بڑے قریش سرنگوں ہو گئے۔ آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے، وہ خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے، اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے حضور شکرانے میں کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تو اس اہم دن حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ نواسا تھا، تاریخ نفی میں جواب دیتی۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے، تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا؟ وہ غلام زادہ تھا، اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے۔ ایک غلام کو یوں عزت دی، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال اذان پڑھو۔ پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا۔ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طواف میں ہیں۔ جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یار مؤذن تو مؤذن رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا۔ تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی ہیں، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے۔ اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کرنے قبلہ ہوگا۔ حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا، لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی، اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند ہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اسامہ کی ناک بہ رہی ہے تو حضور علیہ السلام جو ہے ناک صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں ناک صاف کر دیتی ہوں، تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبت کا یہ لہجہ اور الفت کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے، اجالے پھیلتے ہیں، تو ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے، اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کو کیا ارشاد کر رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اسلام کے اجالوں میں، اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے۔ اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شبد، خیش ابو بکرو خیش فاروق و ابو ذر می شبد۔ یہ توحید کا فیضان ہے کہ اسود گوری چمڑی والے کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت امیر المومنین 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر
مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں، میرا تو تو آقا لگتا ہے نا۔ یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہاں مجھے عارف عبد المتین یاد آئے، حد کرتی، وہ کہتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا دے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم۔ یہ تھے پیر ثاقب رضوی مصطفی جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی کی کیا کمال شان ہے، ایک کالے رنگ کا موٹے ہونٹ کا جو ہے غلام، جس نے اتنی بڑی شان پائی کہ اللہ نے بھی ان کی اذان کا اگر صحابہ نے اعتراض کیا تو دن نہیں چڑھایا جب تک کہ بلال حبشی نے اذان نہیں دی۔ تو یہ مقام ہے بلال حبشی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے اور وہاں پہ جو ہے حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز آہٹ سنی، یہ مقام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب حضرت بلال حبشی نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ غلامانہ گزاری، جب ایک کافر مالک کے غلام تھے حضرت بلال حبشی، تو انہوں نے بہت ساری اذیتیں سہیں، بہت ساری سزائیں ان کو ملی۔ کیا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا کرتے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، تو مالک کو پتہ چل چکا تھا، تو وہ ان کو جو ہے سزائیں دیتا تھا۔ اور حضرت بلال حبشی جو ہے مسکرا کے ان سزاؤں کو، اتنی بری بری سزائیں جو ہے یہاں تک کہ ہاتھوں میں جو ہے کیل وہ مالک جو ہے ٹھوک دیا کرتا تھا، زبان پہ کوئلے رکھ دیا کرتا تھا، تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتا تھا، اور اوپر گرم پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے حضرت بلال حبشی کے گلے میں پٹا ڈال کے ان کو رسہ پکڑا کے جو ہے مکہ کی گلیوں میں گھمایا پھرایا کرتا تھا۔ تو جب یہ سب کچھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو حضرت بلال حبشی کو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ خرید لیا۔ اس کے بعد سے جو ہے حضرت بلال حبشی کی زندگی بدل گئی۔ جب آقا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اس کے بعد کیا شان ہے کہ ان کی باتیں، ان کے واقعات کو سن کے یقین کریں، دل اندر سے روتا ہے۔ کیا شان پائی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے پاس یقین کریں کہ الفاظ نہیں ہیں ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جو واقعات ہم نے سنے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں جو ہے وہ بول دیا کہ تو ایک کالی ماں کا بیٹا ہے، تو حضرت بلال حبشی اتنی جو ہے ان کو تکلیف ہوئی کہ وہ اتنی بڑی بڑی سزائیں جو وہ برداشت کر جاتے تھے، ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے، اور آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور شکایت کی، تو آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا اس بات سے کہ آپ نے جو ہے ان صحابی کو پیغام بھجوایا کہ میں نے جن ماؤں کا دودھ پیا ان میں سے ایک کا رنگ جو ہے وہ سانولا تھا، تو جو تانا تم نے حضرت بلال حبشی کو دیا ہے وہ آ کے مجھے بھی دو۔ اللہ اکبر۔ تو ان صحابہ کی جو ہے جان نکل جاتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بات کر دیتے تھے کسی صحابی کے بارے میں، تو انہوں نے جو ہے اسی وقت حضرت بلال حبشی سے معافی مانگنا چاہیے اور ان کو کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ شان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو گائز امید ہے آج کا بیان اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں موٹیویٹ ہو سکوں۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔